अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं, हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। भारत पाकिस्तान मुखालफत में तमाम हदें पार कर गया। पाकिस्तान पर हमले की धमकी भी दे दी भारत ने। अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने एक बयान भी दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है और 6000 से जायद कश्मीरी मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। कर्फ्यू भी नाफिज है। मकबूजा कश्मीर में माएँ अपने बच्चों से हथियार फेंकवा दें वरना मारी जाएंगी, भारतीय जनरल ने धमकी भी दी है। और इसके अलावा भारत पाकिस्तान और चीन पर इल्ज़ामात ना लगाए, चीन ने भारत को खबरदार किया है। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे कुलभूषण यादव केस की आलमी अदालत में समाअत जारी है और क्या पाकिस्तान कुलभूषण यादव केस जीत जाएगा या नहीं, तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अमेरिका की 16 रियासतें ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी हैं। अमेरिकी शहरियों ने मेक्सिको दीवार के ट्रंप के तामीर करने के ट्रंप के फैसले को मुस्तरद भी कर दिया है। तफसीलात आपको बताएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी बातों की खिलाफ वर्जी को गद्दारी करार दिया है। तफसीलात सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के असरात और बड़ी तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने पहली मर्तबा पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ बयान दिया है, जिसके बाद क्या होगा। ईरान और भारत में कुर्बतें भी बढ़ चुकी हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ ईरान और भारत यकजुबां क्यों हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। क्या पाकिस्तान और सऊदी इत्तेहाद से ईरान और भारत खौफजदा है, तो आपको जवाबात सारे के सारे इस प्रोग्राम में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत भी जारी है और फ़लस्तीनी बच्चों पर इसराइल के मोहलक हथियारों के तजर्बात बेनकाब हुए हैं। और इसराइली आर्मी रेडियो पर इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है। जामिया इब्रानी यरूशलेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तहकीकाती रिपोर्ट पर इसराइल में हंगामा मचा हुआ है। तफसीलात क्या हैं। इसराइली फ़ौज बच्चों पर हथियार आजमाने के लिए नए नए हथियार इंतखाब करती है। इसराइल ने कई नए हथियारों को बच्चों पर आजमाइश के बाद दुनिया को फ़रोख्त किए। सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, साथ में बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है इन मज़ालिम पर। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे यमन जंग की और हूसी बागियों की। तो इस हवाले से आपको बताएंगे यमन में अरब फौजी इत्तेहाद का किरदार क्या है और सऊदी अरब ने गुज़श्ता 4 सालों में यमन को 13 अरब डॉलर इमदाद दी है। अरब फौजी इत्तेहादी तर्जुमान का ये एक बयान सामने आया है। अरब फौजी इत्तेहाद ईरान नवाज हूसियों के खिलाफ उनका कहना है कि अरब फौजी इत्तेहाद जो है वो ईरान नवाज हूसियों के खिलाफ बरसर पेकार है और साथ साथ ईरान नवाज हूसी बागी यमन में इंसानी हकूक की पामालियों के जिम्मेदार हैं, ये भी बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे मालदीव के सदर को गवाहों को रिश्वत देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मालदीव में रिश्वत सतानी क्या है और करप्शन क्या है, और फिर दूसरी तरफ मालदीव के अंदर चीन के कर्जे इस कदर बढ़ चुके हैं कि करप्शन भी होती है। और फिर साथ साथ मुआवजा करेंगे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एहतिसाब का अमल और मालदीव के सदर की गिरफ्तारी का। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे चीन का तरक्की की जानिब सफ़र जारी है और दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए चीन तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा है। चीन का फ़िज़ा में पावर स्टेशन कायम करने का फैसला सामने आया है। सूरज की शुआओं से 24 घंटे चीन को बिजली फराहम की जाएगी, ये तफसीलात सामने आई हैं। आने वाले 10 सालों में चीन खला में बिजली पैदा करने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा, हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे बरतानिया से ब्रेक्जिट को बड़ा धचका लगा है। बरतानिया अपोजिशन जमात में दरारें पड़ चुकी हैं और इसके अलावा बरतानिया अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के 7 अराकीन मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं। लेबर पार्टी के मुस्ताफ़ी अराकीन ने सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया, इस वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए। लेबर पार्टी के अक्सर कानून साज जेरेमी कॉर्बन की क़यादत से नाखुश हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि बरतानिया और यूरोप की क्या सूरत हाल है। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं।
سب سے پہلے بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کیوں بڑھ رہی ہے، بھارت کیا واقعی پاکستان سے جنگ چاہتا ہے، اور پھر پاکستان کیا بھارت کو اس مرتبہ جنگ میں شکست دے گا، یا پھر دوسری طرف سے اقوام متحدہ میں دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا ہے کہ بھارت کو جو پاکستان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے اسے روکا جائے، بھارت کے اندر جو کشیدگی ایک بھڑکائی جا رہی ہے، شدت پسند ہندوؤں کو بھڑکایا جا رہا ہے، انہیں روکا جائے، سارے کے ساری تفصیلات آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے۔ اگر ناظرین کرام آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فیس بک 24 اردو پر ہمارا لائیو اس وقت پروگرام چل رہا ہے، وہاں پر آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنا سوال اور اس پروگرام میں اپنی جو رائے ہے وہ دے کر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سب سے پہلے ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہماری، وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارت کی پاکستان کو دھمکیاں اور پاکستان کا بھرپور جواب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں پر کشمیری مجاہد کے حملے کے بعد بھارت آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ پاکستان کو بھارت مسلسل حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر ہونے والے حملے میں 50 کے قریب بھارتی فوجی ہلاک اور 100 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا اگر بھارت کے پاس ثبوت ہیں تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی مذموم قدم اٹھانے کی کوشش کی تو بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت ماضی کی طرح پاکستان پر الزام تراشیوں سے باز آ جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سفارتی تعلقات اور آداب کا خیال رکھے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا اور بھارتی شدت پسند ہندو بھی پاکستان کے خلاف جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ راجستھان میں پاکستان سے گئے شہریوں کو بھارت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنرل کے ایس ڈھیلو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عورتیں اپنے بچوں سے اسلحہ واپس لیں، اگر اسلحہ واپس نہ لیا تو ان کو مار دیا جائے گا۔ کشمیر میں پلوامہ حملے کے بعد سے مسلسل 6 دنوں سے کرفیو نافذ ہے۔ 6000 سے زائد کشمیری شہری مساجد میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ تفتیش اور تلاشی کی آڑ میں بھارتی غاصب فوجی مقبوضہ کشمیر میں 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ بھارت کی اس فرسٹریشن سے جہاں دنیا بھر میں بھارت کو انسانی حقوق کا قاتل ٹھہرایا جا رہا ہے، وہیں بھارتی تجزیہ کار اور عالمی مبصرین پلوامہ حملے کی آڑ میں مودی سرکار کی مکاری پر بات کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق مودی سرکار فوجیوں کے خون کے ذریعے نہ صرف بھارتی عام انتخابات جیتنے کی کوشش میں لگی ہے بلکہ پاکستان میں کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گردوں سے عالمی دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے ڈرامہ رچا رہی ہے۔ تاہم پاکستان نے اقوام متحدہ سے بھارت کی الزام تراشیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کب تک مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے گا؟ کب تک بھارتی سیاستدان اپنے ہی فوجیوں کے خون سے سیاست چمکاتے رہیں گے؟ جی ہاں ناظرین کرام، بھارت کب تک اپنے فوجیوں کے خون سے سیاست چمکاتا رہے گا؟ بھارت میں عام انتخابات بھی جاری ہیں اور دوسری طرف سے پاکستان کا دورہ کیا تھا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے۔ 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تھی اور گوادر کے اندر آئل ریفائنری بھی لگائی جا رہی ہے۔ سی پیک بھی آگے بڑھ رہا ہے، چین بھی پاکستان کے قریب آ رہا ہے اور کلبھوشن یادیو کیس بھی پاکستان جیتنے جا رہا ہے، اور بھارتی ڈرامہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کی اصلیت واضح ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت کا دعویدار ملک وہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے شرانگیزیاں کرتا رہا، دہشت گردی پھیلاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر اس وقت کشیدگی ہے۔ مسلسل 5 روز سے بھارتی میڈیا نہ صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے بلکہ کشمیر کے اندر بھی کرفیو نافذ ہے۔ عام زندگی کی جو ضروریات ہیں، معمولات ہیں، وہ معطل ہو چکے ہیں۔ 6000 سے زائد کشمیری مساجد میں محصور ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، ان کو گولیاں مار دی جائیں گی۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ 3 کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کو تگنی کا نا
नाच भी नचवाया और भारतीय सैकड़ों फौजी 3 मुजाहिदीन के सामने बेबस दिखाई दिए और फिर भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। क्या वाकई भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्या भारत में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान को डराए धमकाए? और फिर दूसरी तरफ से आज हमने देखा कि भारत के 2 जंगी जहाज जो हैं वो तबाह हो गए, वो रिहर्सल कर रहे थे, वो तबाह हो गए। और फिर पाकिस्तान के वजीर आजम समेत आर्मी चीफ और पाकिस्तान की तमाम 22 करोड़ अवाम तैयार है भारत को भरपूर जवाब देने के लिए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय धमकियों पर क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, मजीद भी आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमले की बातें करेगा तो पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और तमाम की तमाम फौजी क़यादत भी इस हवाले से मुत्तहिद है। मज़ीद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर तज़कियाकार जनाब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपने पाकिस्तान की फ़ौज में बड़े अरसे खिदमात सर अंजाम दी हैं और भारत की जो इस तरह की धमकियाँ हैं उसको भी आप देखते रहते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत धमकियाँ क्यों दे रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान के खिलाफ वो कह रहा है कि हम जंग मुसल्लत कर सकते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, उसकी तैयारी तो पूरी है और जिस तरीके से वो एक अपने प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने टीवी पे और लोगों को तैयार कर रहा है जंग के लिए, उससे तो लगता है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके मसले बहुत हैं मुल्क में और 34 इंसर्जेंसी चल रही हैं उसके मुल्क में। और मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए उसको एक एनिमी की ज़रूरत है, एक दुश्मन की ज़रूरत है। वो दुश्मन उनको पाकिस्तान में नजर आता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान को भी तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी सिलसिले में वो अगर हमला कर देता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान को उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और उसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था उसमें भी यही चीज़ उनको गौर कराई गई कि आप अगर इस किस्म की कोई खेल खेलेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त जवाब आएगा। और उसके लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पहले ही तैयार है, बड़ी ट्रेंड फ़ौज है, इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस फ़ौज ने और बहुत तैयार है हर लिहाज से। तो उसमें उनका बस मुझे यही लगता है कि उनका वहाँ एक जहन बन गया है तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जाए। और उसमें जो सबसे मतलब गलत बात है वो ये कि जो इजराइल है उसने उनको पूरी मदद का उनको वादा किया है कि वो उनको असले से भी मदद करेंगे और वो उनको अपने फौज के से भी मदद करेंगे, हर लिहाज से उनको मदद की उन्होंने यकीन दिलाया है। तो वो पाकिस्तान के लिए देखिए एक ऐसी इत्तेहाद बन रहा है इन लोगों का जिसमें कि इजराइल भी है और हिंदुस्तान भी है। और वो पाकिस्तान चूँकि एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर है और मिसाइल फोर्स है, तो वो उसको घेरे में ला रहे हैं और उसके अंदर हो सकता है अमेरिका भी उनका साथ दे। जनरल साहब इसमें एक बात और बताइएगा, जिस तरह से ये एक तो 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, इस वजह से वो एक
سیاست چمکا رہے ہیں اس طرح کے معاملات کو بھڑکا کر. دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کلبھوشن جیسے جاسوس جو ہیں اس کے خلاف پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. تو آپ کلبھوشن جیسے نیٹ ورک کے خلاف آپ کیا بات کریں گے کہ یہ جاسوس واقعی تھا, پاکستان اس میں جیت بھی جائے گا, اور ساتھ ساتھ جہاں سے 2 سرزمینیں استعمال ہوئی تھی پھر دونوں نے مسلسل پاکستان پر حملے کے الزامات بھی لگائے. ہم نے دیکھا کہ ولی عہد جب پاکستان آئے سعودی عرب سے محمد بن سلمان, تو ان سے پہلے ایرانی پاسداران انقلاب کے حملہ ہوا, اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیا گیا. پھر کشمیر پلوامہ کا حملہ پاکستان پہ دھر دیا گیا. تو ایک گٹھ جوڑ بھی ہے اور پھر کلبھوشن کیس بھی ہے. تو آپ پاکستان کی پوزیشن کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, گلبھوشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کیس جیت نہیں سکتے, اور اس میں کیونکہ جو ایویڈنس پاکستان نے پیش کی ہے وہ بہت ہی کلیئر ایویڈنس ہے, لیکن یہ 3 سے 6 مہینے تک لے جائے گا گلبھوشن کا کیس جو ہے. تو اس لیے اس سے تو یہ لنک نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ان کی جو جنگ چلائیں گے, انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے لگا. لیکن یہ کہ انڈیا کا بیسکلی یہی ہے کہ ان کی نیوی بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور ایئر فورس بڑی اسٹرانگ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیکٹیکل قسم کا پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی جائے. پہلے بھی وہ کولڈ سٹارٹ کی باتیں کرتے رہے اور اس کی تیاری کرتے رہے, اور وہ کہ آگے کولڈ سٹارٹ کا مطلب یہی تھا کہ فوجیں وہ پہلے ہی آگے رکھیں گے بارڈر کے اوپر, اور جب ضرورت پڑے گی تو ایک دم پش کر کے پاکستان کے اندر لے آئیں گے. تو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں, اور 71 کی لڑائی جو تھی اس کی بھی وہ اس کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو جو تھا وہ شکست دی. تو یہ ساری باتوں سے لگتا یہی ہے کہ ارادے ان کے واقعی کچھ گڑبڑ کرنے کے ہیں, اور جس طرح مودی نے اپنی فوج کو ایک طریقے سے حکم دے دیا کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ کارروائی کریں, اور اس کے بعد ان کے جو جرنیل وغیرہ ہیں, ریٹائرڈ جرنیل سے, وہ سب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سبق سکھایا جائے. لیکن اب اس میں پتہ یہ لگے گا کہ کس کو سبق سکھایا جاتا ہے, پاکستان کو یا ہندوستان کو. ہندوستان کی بس جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اپنے ملک میں 34 انسرجنسی چل رہی ہیں, اور وہ ملک جو ہے وہ بکھر جائے گا. اگر پاکستان اللہ کرے کامیاب ہو جاتا ہے, ان کو شکست دیتا ہے, تو وہ ملک پھر بکھر جائے گا. بالکل جی جنرل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے, اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان کے خلاف بھارت کس قسم کی کشیدگی چاہتا ہے, کیا واقعی پاکستان کے خلاف بھارت کے ارادے خطرناک ہیں, اور پھر پاکستان کے پاس کیا تیاریاں ہیں, اور بھارت کی اندر کی صورتحال کیا ہے, تفصیلات آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک مختصر سی بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں بھارت کی پاکستان کے خلاف دھمکیوں کی, اور ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے اندر دراندازیوں کی, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا واقعی بھارت پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کر سکتا ہے, یا پھر پاکستان اس کے مقابلے میں کیا کچھ کر سکتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے, اور پھر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کشمیری عوام کو اب سکھ کا سانس ملے گا نہیں ملے گا. مزید بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے نام و سیاستدان اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں. جناب حافظ حمداللہ صاحب, جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے. حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ بھارت پاکستان کے خلاف پہلے بھی دھمکیاں دیتا رہا ہے اور اب پھر دھمکیاں دے رہا ہے, تو بھارت یہ پاکستان کے خلاف ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر آپ تو چونکہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا بلوچستان میں کس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کروائیں, اس نے پڑوسی ملک کا استعمال کیا, سرزمین اس کو بھی بھڑکایا, ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ملایا. تو یہ ساری صورتحال کیا ہے, یہ کیوں دھمکیاں دے رہا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ویسے تو فطری طور پر ہندوستان ہمیشہ پاکستان کو ڈسٹرب اور غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بحیثیت ایک ریاست. اور 71 کا حادثہ بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان دو لخت ہوا، اس میں نریندر مودی نے خود اعتراف کیا کہ اس میں ہندوستان کا کیا رول تھا اس وقت میں. لیکن بدقسمتی سے جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام کا تو یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، حکومت بھی اور ریاست بھی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہندو انتہا پسند، سیکولر انتہا پسند اور شدت پسند ایک رجیم ہے جو ہندوستان پر مسلط ہے، اور جس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ مسلمان اور پاکستان یہ دونوں نشانے پر ہو. اس لیے یہ جو جدل بھبکیاں ابھی وہ پاکستان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنا یہ ان کی اہداف اور ان کے مقاصد میں روز اول سے ہندوستان نے، بھارت نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. ابھی آپ خود اندازہ لگایا ہے، جب بھی کوئی دھماکہ یا کوئی حملہ ہندوستان میں ہو، خواہ وہ دلی میں ہو یا ممبئی میں ہو یا پٹھان کوٹ میں ہو یا گزشتہ ہفتے مقبوضہ کشمیر میں ہوا، ہمیشہ وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگاتے ہیں. ابھی مقبوضہ کشمیر میں جو 70-71 سال سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کشمیری مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے اپاہج ہوئے ہیں، کتنے بچے زخمی ہوئے ہیں، کس قسم کے وہ ویپن استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ اپنی دہشت گردی کو جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، بالعموم پوری ہندوستان میں جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، اس اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں. کیا ہندوستان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ کلبھوشن پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ کلبھوشن کیوں جاسوسی کر رہا تھا؟ کلبھوشن کا مقصد کیا تھا؟ ان کے اہداف کیا تھے؟ کیا وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آیا تھا؟ کیا وہ پاکستان میں مندر بنانے کے لیے آیا تھا؟ یا کیا وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے آیا تھا؟ اور جاسوسی کرنے خود اعتراف کر چکے وہ. تو اس لیے اس پر بات کرنا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، یہ روز روشن کی طرح عیان ہے کہ ہندوستان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، وہ پاکستان میں دراندازی کر رہی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی میرے خیال میں جب کوئی اس قسم کا حادثہ یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ یاد آتا ہے. ہمیں بھی سفارتی سطح پر، مختلف فورمز پر، دنیا اور بین الاقوامی سطح پر اور جنرل اسمبلی میں، UN سیکورٹی کونسل کے ذریعے، OIC کے ذریعے ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہندوستان دہشت گردی میں ملوث ہے بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت. اگر یہ نہیں کریں گے ہندوستان جنگ پہ تلا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا. یہ جنگ بالکل یہ نقصان ہوگا اس کے لیے. بالکل حافظ صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہندوستان کے جرائم کو بے نقاب کیا. لیکن ایک سوال ہے جو عام عوام کرتی ہے، وہ سوال یہ کرتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام تو چونکہ یہ پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے، لیکن دوسری طرف سے آپ کی گفتگو سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے، جرائم میں ملوث ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ عام عوام کیوں یہ اس طرح کی بات کرتی ہے؟ دیکھیے، وہ بات جو اس وقت کی باتیں ہیں جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا، مسجد بنانے میں ایک محلے کے اور 4 بھائیوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ مسجد بننا چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ یہاں بننا چاہیے اور یہاں نہیں بننا چاہیے. لیکن جب مسجد بن جاتا ہے
کہ پھر اس جملے کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہی اکابرین یہی کہا کرتے تھے کہ اب پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی ہے، لہذا اس مسجد کا احترام اور اس کا تحفظ اور اس کی دفاع ہم پر لازم ہے۔ تو وہی بات، دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ موقف یہی رہی ہے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے وہ خود آپ دیکھیں گجرات میں اسی نریندر مودی نے جو ظلم، جو بربریت، جو فساد برپا کیا مسلمانوں کے خون بہانے میں، ان کی شہادتیں کرنے میں، اس کی ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے اس کی آنے پر پابندی لگا دی۔ اس کو ویزا ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ امریکہ جا کے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کی اجازت ملی وہاں امریکہ میں آنے کی۔ تو ایک واضح ثبوت ہے کہ نریندر مودی تو گجرات کے مسلمانوں کے بہت بڑا قاتل کا الزام ان پر لگا ہے کہ آپ نے کون سا وہ جرم ہے جو آپ نے گجرات میں نہیں کیا مسلمانوں کے خلاف، اور ہر اقلیت کے خلاف، وہ سکھوں کے خلاف بھی کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک شدت پسند، انتہا پسند ایک تنظیم ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو مارنا اور پاکستان کو نشانہ بنانا اور دنیا میں بدنام کرنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ حافظ صاحب ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیجئے اسی میں، کیونکہ بہت سے آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے ذمہ دار رہے، چیئرمین رہے، لیکن انہوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ تو کیا یہ لوگوں کی باتیں صحیح ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت کچھ کیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیے میرے بھائی، بات یہ ہے، ایک کہنے کی حد تک مولانا صاحب پر الزام لگانا یہ تو بہت آسان ہے۔ اب جو الزام لگانے والے ہیں اس میں سر فہرست آج کی جو نصب شدہ حکومت اور وزیر اعظم ہے وہ سر فہرست ہے۔ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھے، اگر مولانا 10 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے تو وہ لے کے آیا ہے پیش کرے پارلیمنٹ میں کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تو یہ ثابت ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے مولانا نے کشمیر کے لیے جو کمیٹی کی پارلیمنٹ میں جو اختیارات ہوتے ہیں، امور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ہو یا جو بھی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہو، پاکستان میں اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی فیصلوں کی حیثیت ایک سفارش کی حیثیت ہوتی ہے، ایک تجاویز کی حیثیت ہوتی ہے، پھر اس پر عمل کرنا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا کمیٹی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، حل کرنے کے لیے تجاویز دے سکتا ہے، ایپٹ کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا 2 فروری کو پوری پاکستان میں حکومت خاموش، تمام پارٹیاں خاموش تھی کشمیر کے مسئلے پر۔ یہی مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں پوری قومی سیاسی قیادت، مذہبی ہو جو بھی ہو، سب کو اکٹھا کر کے کشمیر کے مسئلے پر ایک مؤثر موقف اختیار کیا۔ تو یہی تو مولانا صاحب نے کیا۔ حکومت کہاں تھی اس وقت، کیوں خاموش تھی؟ اور پوری پنجاب میں یوم کشمیر نہیں منایا گیا 5 فروری کو، یوم یکجہتی کشمیر، اور پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ لہذا بات کرنا آسان ہے، الزام لگانا آسان ہے، کام کرنا اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام۔ چلیں حافظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی جوابات بھی دیے، آپ نے گفتگو کی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ۔ بات کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو بربریت جاری تھی، اور 45 سے زائد لوگ کشمیر کے اندر بھارتی سورما جو مارے گئے، وہ تو دنیا نے دیکھ لیے، اور صرف یہ 45 نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، لیکن فگرز بہت کم بتائے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں زخمی بھی ہیں، اور پھر الزام پاکستان پر دھر دیا، حالانکہ کشمیر کے اندر خود کشمیری چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ملے۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر ایسا ہوا کہ 3 کشمیری مجاہد تھے، اور ان کے مقابلے میں سینکڑوں انڈین فوجی تھے، وہ 3 کشمیری مجاہدین کا سامنا نہیں کر پائے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت جو کم تر جو ہندوؤں کا طبقہ ہے، جسے بالکل ہندو طبقات کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے طبقے کے جو فوجی ہیں، کمزور اور غریب لوگ، ان کو کشمیر میں بھیجا گیا ہے
جو کچھ بھی نہیں جانتے اور جو بھوک سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، خود مارے جاتے ہیں، جو ویڈیوز بنا کر احتجاج کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، تو بھلا بھارت ایسے فوجیوں سے کشمیر کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے؟ ہم آپ کو بھارت کی حقیقت دکھا رہے ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ بھارتی فوجی کس حد تک اور کیوں کشمیر کے اندر خود اس فرسٹریشن کا شکار ہیں، خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، یہ آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رہیے گا۔ فوجیوں کی خودکشی اور بھارت پریشان۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارامولہ میں بھارتی فوج کے اہلکار لائس نائک ہیمنت کمار پانڈے نے سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ لائس نائک ہیمنت کمار اڑیسہ کا رہائشی تھا اور اسے حال ہی میں بارامولہ کے بھارتی فوج کے دستے 19 انفینٹری برج کے بیس میں تعینات کیا گیا تھا، جہاں وہ گارڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ہیمنت کمار کو شدید زخمی حالت میں ملٹری اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج ہی دم توڑ گیا۔ ہیمنت کمار کی خودکشی کی وجہ بر وقت تنخواہوں اور مناسب سہولیات کا نہ ملنا بتایا گیا ہے۔ رواں ماہ 5 جنوری کو بھی مقبوضہ کشمیر میں تعینات پیراملٹری فورس کے سپاہی مکیش نے اپنے 2 ساتھیوں رنجیت تیواری اور جعفر الدین قریشی کو معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی سپاہیوں کو فوری طور پر ملٹری بیس 92 کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز ان کی زندگی بچانے میں کامیاب رہے، تاہم اس دوران مکیش بابو نے سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی پست ہمتی اور ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی اور معمولی جھگڑے پر ساتھی اہلکار کو قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2017 سے تاحال 420 سے زائد بھارتی فوجی اہلکار خودکشی اور آپس کے جھگڑے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزارت دفاع نے 2014 میں ایک سروے بھی جاری کیا تھا، جس میں ہر تیسرے دن ایک بھارتی فوجی کے خودکشی کرنے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا خون بہانے والا بھارت اپنے فوجیوں کی خودکشیوں سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی فوج میں بھرتی ہونے والے اہلکار بھی مقبوضہ کشمیر میں ڈیوٹی سے بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات اکثر بھارتی فوجی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے مریض ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات فوجی کئی بار ڈیوٹی کے دوران بغاوت بھی کر چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوجیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی بھارتی فوجی خودکشی کر رہا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کے اندر بھارت نے 7 لاکھ فوجی تو کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ عام جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں گھس کر، ان کو اٹھا کر، ان کو مار کر نہتے کشمیروں پر بچوں پر مظالم ڈھا سکتے ہیں، لیکن مجاہدین کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ پلوامہ حملے کو اب بھارتی نصاب میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کشمیر کے اندر کشمیری لوگ جو ہیں، جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، انہوں نے ان کے فوجیوں کو مار دیا تھا۔ تو یہ بھارت کی حالت ہے، اس بھارت کی جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دفاعی ملک کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتا ہے، وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اب اپنے بچوں کو بتا رہا ہے، رو رہا ہے اس حملے کے اوپر جو خود ان کی جو فوجی تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال کشمیر کی جو عوام ہے وہ آزادی چاہتی ہے، اور آزادی مانگنا ان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ حق خود ارادیت جو ہے وہ کسی بھی انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ بھی اور دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ کشمیری آزاد ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور پاکستان کے ساتھ شامل بھی کیا جائے گا، ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ بہرحال ہم آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے اثرات اور مستقبل میں ہونے والی تبدیلیاں۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کا ایک بیان سامنے آیا پاکستان میں ایران کے خلاف جو بیان دیا گیا تھا، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پر بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اسی ٹاپک پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارت ایران گٹھ جوڑ اور پاک سعودی تعلقات کا نیا دور۔ پاکستان کی ترقی پاکستان کے دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان کے دشمن پاکستان کے ہر اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کرتے رہے جو پاکستان میں امن و امان اور خوشحالی کا ضامن رہا۔ بھارت نے ماضی میں امریکہ، اسرائیل، روس اور دیگر طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ بھارت نے اپنے ساتھ مزید ملکوں کو بھی شامل کر لیا۔ ایران اور بھارت میں
ہیں قربتیں اگرچہ بہت پرانی ہیں، لیکن 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایران کے ساتھ مل کر خفیہ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے تحت ایران کی پاکستان کے ساتھ ملنے والی 909 کلومیٹر طویل سرحد سے ملحقہ ایرانی شہروں میں بھارت نے قونصل خانے قائم کیے۔ ان قونصل خانوں میں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر جاسوسی نیٹ ورک تشکیل دیا، جو نہ صرف پاکستان میں جاسوسی کی کارروائیاں کرتا رہا بلکہ کلبھوشن یادیو کی شکل میں ایران اور انڈیا نے مل کر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں بھی کروائیں۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر ہونے والا حملہ بھی تھا، جس میں 140 معصوم بچوں کو دہشت گردوں نے شہید کیا۔ ایرانی انڈین گٹھ جوڑ سے چلنے والے دہشت گردوں کے نیٹ ورک نے پاکستان کو 130 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا، ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا۔ بھارت اور ایرانی گٹھ جوڑ سے ہونے والے نقصانات کے خلاف پاکستان نے بھرپور ایکشن لیا۔ پاک فوج اور پاکستان کے خفیہ اداروں نے کلبھوشن یادیو، عزیر بلوچ اور دیگر ایرانی بھارتی جاسوسی اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پکڑ کر دشمنوں کو بے نقاب کر دیا۔ عالمی دنیا بھی پاکستان میں بھارتی ایرانی دہشت گردانہ کارروائیوں کو تسلیم کر چکی ہے۔ ان حقائق کے بعد پاکستان اور عرب دنیا کے باہمی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب کی پاکستان میں 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، گوادر میں آئل ریفائنری کا بڑا ہدف پاکستان کے ان دونوں دشمنوں کو واضح پیغام دینا ہے۔ سعودی عرب کے امور خارجہ کے ذمہ دار عادل الجبیر نے ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر واشگاف الفاظ میں کہا کہ ایران نہ صرف پاکستان بلکہ مشرق وسطی اور دنیا بھر میں ملیشیاؤں کے ذریعے دہشت گردی اور بدامنی پھیلا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایران کیا واقعی پاکستان سمیت دنیا بھر میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ عادل الجبیر نے کیا کہا تھا؟ کل اسی حوالے سے ایک ہمارے پاس ان کی ہی زبان میں ذرا ہم وہ ناظرین کو سنا دیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان لائن پر موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Strange coming from the foreign minister of the world's chief sponsor of terrorism to accuse others of engaging in terrorist activities in Iran. Very, very strange. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. Iran has been implicated in smuggling weapons and explosives to terrorist groups. Iran has been implicated in interfering in the affairs of other countries and in providing weapons and training and safe passage for terrorist groups. Iran has been harboring virtually the board of directors of Al-Qaeda, including Osama bin Laden's son, since the events of 9/11. Iran has been facilitating the transport of terrorists across its territory. And so the last country in the world to accuse others of supporting terrorism is Iran. Saudi Arabia has been the victim of terrorism. We have been vigilant and we have been unmerciful in going after the terrorists and those who support them and condone them and finance them. We will continue. جی ہاں ناظرین اکرام، یہ کسی بھی بیرونی مہمان کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی سرزمین پر ایران کے بارے میں دیا جانے والا ایک ایسا سچا جواب تھا جس کا اس سے پہلے ہمیں ماضی میں تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ عمومی طور پر ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر ہچکچایا جاتا تھا ایران کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے۔ سعودی عرب کے خلاف تو ہر بندہ بول لیتا تھا، لیکن ایران کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا تو اس کی بات کو روک دیا جاتا۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا، سعودی ولی عہد جب پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، اس وقت کچھ شرط پسندوں نے جب سازش کی کوشش کی تو انہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے لیٹر جاری کر کے روکا گیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ عادل الجبیر صاحب نے جو کہا، یہ بھی ایک واضح اور سچا ایک بڑا ایک حقیقت ہے جس پر جو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں جناب احمد قریشی صاحب۔ احمد صاحب بہت بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج چونکہ بھارت پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور پھر کلبھوشن یادیو کیس بھی چل رہا ہے اور پاکستان کی پوزیشن بھی مضبوط ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ عادل الجبیر کی جو بات ہے اور ایران اور انڈیا گٹھ جوڑ، اس پر بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بھارت اور جو بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور کشیدگی کی باتیں چل رہی ہیں اور کلبھوشن یادیو کیس چل رہا ہے، اس سارے منظر نامے پہ آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔
پاکستان اس حوالے سے اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ ہم اکنامکلی جو کمزور نظر آ رہے تھے آج سے 2 مہینے پہلے، وہ سچویشن سعودی عرب نے اور یو اے ای نے اور چائنا نے جو ہے وہ ٹھیک کر دی ہے، اور ابھی فی الحال جو ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ایک ارجنسی جو تھی جس سے بھارت ایکسپلوئٹ کر سکتا تھا اس وقت دھمکیوں کے ذریعے، وہ سچویشن نہیں ہے. اور پاکستان بے شک جنگ کرنا چاہے گا نہیں، لیکن اگر جنگ اس سے مسرت کی جاتی ہے تو پاکستان لڑنے کی اس میں ہے. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ پوزیشن میں ہے پاکستان، اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو انڈیا کی اس وقت دھمکیاں ہیں، یہ دھمکیاں اس طرح کی کوئی تقریباً 3 موقعوں پہ 2002 سے ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں اس طرح کی دھمکیاں. اور سب سے بڑی جو تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت ہے، اس سے بہت بڑی دھمکی جو 2002 جو 1 سال کے لیے بھارت نے اپنی فوج لا کے بارڈر پہ کھڑی کی تھی، جو کہ وہ بہت میرے خیال میں اس سے زیادہ قریب جنگ کے قریب بھارت اس کے بعد نہیں آیا. اس وقت بھی جو ہے اتنا بھارت جنگ کے قریب نہیں ہے جتنا 2002 میں تھا اور 2003 میں تھا. اتنی بڑی فوج جو انہوں نے بارڈر پہ رکھی ہوئی تھی. اس وقت میکسیمم اگر بھارت کچھ کرنا چاہے، اگر مودی صاحب جو ہیں الیکشن جیتنے کے خواہش میں ایک لمیٹڈ ملٹری آپریشن کرنا چاہیں، اور وہ کہیں خفیہ ذرائع سے پاکستان کو یہ کنوے کروا دیں کہ ان کو یہ کرنے دیا جائے تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے، تو اتنا ہی خواب وہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پوری جنگ کرنا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت. ان کی جو گیم پلان ہے، آپ نے گیم پلان سمجھنی ہے. گیم پلان اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنا نہ ان کے بس میں ہے، نہ وہ ان کا گیم پلان ہے. اس وقت ان کی سب سے زیادہ جو کرائسس ہے، سب سے بڑی انڈیا کے اندر سب سے بڑی کرائسس جو ہے وہ 40 ان کے فوجیوں کا مرنا نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی جو کرائسس ہے اس وقت وہ ہے مودی صاحب کو جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار سکتے ہیں اور اپنی کرسی ہار سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کرائسس ہوگی ان کی بی جے پی کے لیے اور ہندو پرست جماعتیں ہیں. تو اس سے کسی صورت جو ہے اس مشکل سے نکلنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو سمجھا دیا جائے، ہمیں چھوٹا سا کوئی آپریشن کرنے دیں، خفیہ ذرائع سے وہ یہ پیغام پہنچا دیں پاکستان کو کہ ہمیں بارڈر پہ چھوٹا موٹا کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ آپ کی، کوئی ملٹری، کوئی کسٹم، کوئی کسی چیز کی اس پہ حملہ کرنے دیں. جو ہم نے کہنا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تھے، جو بھی تھے مارے گئے، وہ ہمیں کہنے دیں اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے اگر آپ غور سے سنیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آج ان کا قوم سے خطاب تھا، تو باقی بہت ساری انہوں نے بہت اچھی باتیں کی تھی، لیکن ایک جو بہت اہم بات تھی، وہ آپ ہی کے اسی پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، جو بہت اہم بات انہوں نے کہی تھی، وہ آپ بڑے قابل غور ہے اسی حوالے سے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کیا ایسا تو ہم غور نہیں کریں گے کہ ہم جواب دیں گے، ہم فوراً جواب دیں گے. تو انہوں نے یہ جو جملہ ہے، وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ختم ہو جاتی بات تو وہی ہے. لیکن انہوں نے منہ توڑ جواب، انہوں نے کہا ہم غور نہیں کریں گے کہ ہم جواب دے نہ دیں، ہم فوراً جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی چھوٹا موٹا آپریشن کرنے دیں، اس کے بعد ہم پاکستان کے بیان نکال کے یہ کہہ دیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی جو انڈائریکٹ انڈیا چاہ رہا ہے اس کا انڈائریکٹ جواب پاکستان نے دیا، جو وزیر اعظم صاحب نے خود دیا انڈائریکٹ، کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا آپریشن کر کے پاکستان یہ کہہ دے گا کہ کنڈیم کر کے اور کہہ دے گا کہ ہم غور نہیں کریں گے. جس وقت آپ نے یہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چھوٹا آپریشن اور پاکستان اس کو گما پھرا دے گا، ایسا نہیں ہوگا. جس وقت آپ نے مارا یا داخل ہوئے، اس وقت پاکستان کا اسی وقت جواب آئے گا. تو یہاں دروازہ بند ہو گیا، کلیئر ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت، اب ان کا مسئلہ یہ ہو گیا مودی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی جو ہائپ کریٹ کر دی ہے، اب ان کو کوئی فیس سیونگ آگے کلبھوشن یادو پر آپ کیا کہیں؟ کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے، اس پر پاکستان کی پوزیشن کس طرح ہے؟ پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی ہے. یعنی آج کل جو اس پہ وہ ہوئی ہے وہاں پہ، اگر آپ اس کی وہ دیکھیں، جو لوگ وہاں پہ، ہمارے بہت سارے صحافی وہاں پہ ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، تو جی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے بہت سارے صحافی وہاں پہ، ہمارے کولیگز ہیں،
اور آج میری ڈاکٹر محیط پیرزادہ کولیگ ہیں ہمارے صحافی بھی ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ وہاں پہ کور کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے اٹینڈ کیا ہے پورا سیشن. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے پاکستان کے جو وکیل ہیں, کیونکہ وہ وکیل جو پاکستان کے ہیں وہ ہیں تو پاکستانی لیکن بیسکلی وہ برٹش ہیں, اور پچھلے کئی سالوں سے وہ برطانیہ میں لیگل پریکٹس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لا پریکٹس کرتے ہیں, اور وہ ایکسپرٹ ہیں اسی انٹرنیشنل کرمنل یہ جو کورٹ آف جسٹس ہے ICJ, اسی کے ہی وہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے. وہ محیط پیرزادہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے دلائل پیش کیے ہیں اتنے پروفیشنل ہیں, اور کیونکہ وہ برٹش لا کے ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے جو ہے بالکل یعنی کہ چپ کروا دیا بھارتی لیگل ٹیم کو. اور بھارتی لیگل ٹیم کیونکہ بھارت سے آئی تھی, اور ہماری لیگل ٹیم اگرچہ وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لیکن ہے برٹش, انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور چپ کر دیا. پاکستان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, میں سب سے ہر جگہ پبلکلی بھی ٹی وی پہ ہم لکھ بھی رہے ہیں, اخبار میں صحافیوں نے کہنا, تو میں سب سے یہی کہہ رہا ہوں آپ اتنا پریشان نہ ہوں, اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, ورڈکٹ کیا ہوگا, بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے, وہ کہیں نہیں جا رہا. وہ کورٹ ہاں نتیجہ کیا نکلے گا, سوری نتیجہ کیا نکلے گا اس کیس کا؟ نہیں ہم کیس تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہے, لیکن دلائل پاکستان کے واضح ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میں جو جج ہیں وہاں پہ, تو جو ججز بیٹھے ہوئے تھے پینل پہ, کل کی بات ہے سوری, کل جو وہاں ججز بیٹھے تھے انہوں نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا انڈیا کی لیگل ٹیم سے, جو ان کے پاس جواب نہیں تھا. لیگل ٹیم جج نے جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل ICJ کے, انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے اسے کڈنیپ کیا ہے, یہ پاکستان کے اندر نہیں پکڑا گیا تھا, نہ کوئی دہشت گردی کر رہا تھا, یہ تو ایک محض تاجر تھا اور ایران آیا ہوا تھا بزنس کرنے کے لیے, اور پاکستانیوں نے اسے ایران کے اندر سے کڈنیپ کر کے پاکستان لے گئے. اگر یہ بھارت کی اور بھارت کا وکیل یہ بات کر رہا تھا, تو جج نے اس سے کہا کہ اگر یہ آپ کی بات صحیح ہے تو آپ ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ دکھا سکتے ہیں حکومت انڈین گورنمنٹ کا, جہاں پہ آپ نے ایران کی حکومت سے پروٹیسٹ کیا ہے کہ اور کیس رجسٹر کیا ہے کہ یہ بندہ ایران آیا تھا, ایران سے کڈنیپ ہو کے پاکستان کیسے پہنچ گیا. تو آپ نے کوئی کمیونیکیشن, کوئی خط لکھا ہو ایران کی حکومت کو, ان سے کہا ہو, کیونکہ پروٹوکول دنیا میں یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی شہری کسی دوسرے ملک کے اندر غائب ہو جاتا ہے اور تیسرے ملک میں نمودار ہوتا ہے اور اریسٹ ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ جس ملک وہ گیا تھا ان سے خط و کتابت کرتے ہیں, ان سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. تو انڈیا نے یقیناً ایران سے کوئی نہ کوئی احتجاج تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارا شہری بزنس کرنے آیا ہے اور اٹھا کے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ جاسوس ہے اور دہشت گردی کر رہا تھا, تو آپ ایران کیوں نہیں بتاتے پاکستان کو. تو جو وکیل تھے لیگل ٹیم تھی انڈیا کی, وہ چپ رہ گئی, ان کے پاس کوئی وہ یعنی احمد صاحب اس میں پاکستان کی پوزیشن واقعی مضبوط ہے, آپ نے بہت اچھی وہ بتا دی, لیکن چونکہ وقت مختصر ہے, آپ عادل الجبیر کے جو کل کا بیان تھا ان کا سامنے آیا تھا پاکستان کے دورے کے موقع پر, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ایران اور بھارت کے گٹھ جوڑ پر انہوں نے کھل کر بات کی تھی؟ بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی اور صحیح بات کی تھی. انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ مطلب ایک طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور یہ اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. بات یہ کہ انہوں نے سعودیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں بالخصوص پاسداران انقلاب اور کچھ جو ایران کے ادارے ہیں ان کی جو دہشت گردی ہے, اور جس طریقے سے الخبر دھماکہ کروایا انہوں نے, اور انہوں نے اور بھی بہت سارے جو ہیں ریکروٹ سعودی شہریوں کو, بحرینیوں کو, کویتیوں کو, اور وہاں پہ اور دھماکے اور بہت کچھ کیا, اور انسرکل کرنے کی کوشش, اور حزب اللہ اور حوثیوں کے ذریعے, اور پھر حج کے اندر جو ہے سیاست کا متعارف کروانا اور پولیٹیسائز کروانا. تو بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں سعودیوں نے. ان کا سعودیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جو گریونسز ہیں وہ بیان کریں جیسے ایران کرتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں پاکستان نے اجازت دی کہ اور اس طرح, اور کچھ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح, یہ ایک تیسرے ملک میں ہمیں امبیرس کرنے کی کوشش ہے. تو جب ایران کر سکتا ہے اور ایرانی حکام بھی پاکستان آئے ہیں, انہوں نے وہ بھی بولے ہیں, تو کیوں نہیں عادل الجبیر صاحب بول سکے. عادل الجبیر صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, انہوں نے ٹھیک بات کی, انہوں نے اپنی بیانیہ پیش کیا. اور گٹھ جوڑ پاکستان میں, میں آپ کو صرف آخر میں بتا دوں کہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے تمام حلقے جو اسٹریٹجک امور کو دیکھتے ہیں, سب کو پتہ ہے اس گٹھ جوڑ کا. اب تو کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب تو یعنی میں خود یعنی اس پہ حیران ہوں. عام طور پہ ہمارے یہاں اس پہ کھل کے بات ہوتی نہیں تھی, اور جب بھی آپ اس پہ بات کرتے تھے
تو اس کو گھما پھرا کے جو ہے چپ قالین کے نیچے چھپا دیا جاتا تھا اس بات کو. لیکن اب تو بات اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہے بالخصوص ابھی پچھلے 10 دنوں کے اندر کہ اب تو وہ لوگ بھی جو چپ رہتے تھے اس بات کے اوپر اور کہتے تھے کہ نہیں نہ بولیں بہتر ہے, خامخواہ ٹینشن ہوگی خطے کے اندر, مجبور ہو گئے ہیں بولنے پہ, کیونکہ وہ گٹھ جوڑ جو ہے اتنا کھل کے سامنے آ گیا. اور میں تو کہہ رہا ہوں پاکستانی قوم حیران ہوگی اگر کھل کے جو خفیہ باتیں ہیں اس گٹھ جوڑ کی اور پاکستان کے خلاف کس طریقے سے افسوس ہے کہ ہم ایک برادر مسلمان ملک ہمارے پڑوس میں, اس کے اندر کچھ لوگوں نے کس حد تک چلے گئے تھے وہ پاکستان دشمنی کے اندر. اور پچھلے 10 سالوں میں, میں 10 دنوں کی بات نہیں کر رہا, 10 سال بھی نہیں, میں آپ کو 15 سال 17-18 سال سے پاکستان دشمنی کے اندر انہوں نے جو کام کی ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں اگر وہ کھل کے سامنے آ جائیں جو ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف, اور یہ گٹھ جوڑ جو تھا, تو پاکستانی قوم حیران رہ جائے گی کہ یعنی جن لوگوں کے لیے ہم اتنا اچھے خیالات رکھتے تھے ان کی ہم نے کئی مشکل وقتوں میں مدد کی ہے, ان کے اوپر پابندیاں لگی امریکہ کی طرف سے, مغرب ہم نے مدد کی, ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا ڈیزل اسمگل کریں تاکہ ان کو پیسے مل سکے, ہارڈ کرنسی ملے, اور بھی ہم نے بہت ساری, کراچی کا پورٹ ہم نے ان کے لیے کھول دیا تھا ایران عراق جنگ کے اندر, ہم نے اپنے عرب دوستوں کو اور امریکی دوستوں کو ناراض کیا, ان کے لیے پورا پورٹ کھول دیا ہم نے ایران عراق جنگ کے اندر, اور کیا کچھ نہیں, اور بہت کچھ کیا ہم نے ان کے لیے. لیکن انہوں نے کتنے آگے جا چکے ہیں وہ بھارت کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کے اندر, قوم حیران رہ جائے گی. جی احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. احمد قریشی بات کر رہے تھے, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. بھارت اور انڈیا کا گٹھ جوڑ واضح ہو چکا ہے, پوری دنیا بھی جان چکی ہے, پاکستانی قوم بھی جان چکی ہے. بات کر لیتے ہیں ذرا امریکہ کی. امریکہ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ اور پینٹاگون اور ان کے خفیہ ادارے جو ہیں آپس میں الجھ رہے ہیں, اور ایک جو خبر سامنے آئی ہے وہ اس کے مطابق ٹرمپ کے خلاف غداری کا مقدمہ, یا اسی طرح 16 امریکی ریاستوں نے میکسیکو جو دیوار تعمیر کرنے کا فیصلہ تھا امریکی صدر ٹرمپ کا, اس کے خلاف مزاحمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ امریکی صدر کا فیصلہ درست نہیں ہے. اور پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو یہ گویا کہ ایک قسم کی غداری ہوگی. تو یہ ٹرمپ کا بیان سامنے آ رہا ہے. دوسری طرف سے ٹرمپ نے جو وہاں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں, پینٹاگون جو دفاعی ادارہ ہے, اس کے ساتھ جو ان کے آپس میں تلخ کلامیاں ہیں, تلخیاں ہیں, وہ بھی بہت واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور پھر ان اختلافات سے جو امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان اور پھر ان کی اپنی کچھ ایوان نمائندگان کے اندر بھی کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, پھر باقی ریاستوں میں مخالفت ہو رہی ہے, خود پینٹاگون کے اندر مخالفت ہو رہی ہے. اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ امریکی عوام کو ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ شٹ ڈاؤن جب وہاں پر ہوا امریکہ کے اندر تو کئی لاکھ جو امریکی تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. مزید بات کر لیتے ہیں. امریکہ سے اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں معزز صدیقی صاحب. صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں کہ 16 ریاستیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور پھر ٹرمپ کے خلاف کوئی غداری کی بات ہوگی, یا اسی طرح ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری بات کوئی نہیں مانیں گے, گویا کہ وہ غداری ہے. تو یہ ساری صورتحال امریکہ میں چل کیا رہی ہے؟ کیا واقعی امریکی صدر ٹرمپ کو برطرف کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی آثار اس طرح کے نظر نہیں آتے کہ برطرف کیا جائے گا, لیکن قانونی جو جنگ ہے وہ بہرحال چل رہی ہے. اس لیے کہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس دن جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ کیا گیا جس دن امریکہ میں پریزیڈنٹس کا ڈے منایا جاتا ہے, یعنی جو مرحوم پریزیڈنٹس ہیں ان کے نام سے انہوں نے ایک چھٹی رکھی ہے جو کہ پیر کو, جو اس فروری کو ہوتی ہے سیکنڈ, تو اس میں مقدمہ قائم کیا گیا, ان پہ بات کی گئی. تو ایک لحاظ سے یہ سمبولک چیز ہے. اور یہاں آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ جب انہوں نے مسلم بین لگایا تھا تو جو ریاستوں کی جو عدالت تھی, جو فیڈرل عدالت تھی ریاستوں میں قائم, انہوں نے اس کے فیصلے کو الٹ دیا تھا. تو فیصلہ امپیچمنٹ کا تو نہیں بہرحال میں سمجھ سکتا کہ ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک جنگ کا آغاز ہے کہ جس میں وہ جو دیوار کے لیے جو وہ مانگ رہے ہیں کہ ایمرجنسی فنڈ ہے, اور اس کو جو ہے وہ زبردستی وہ لوگوں پہ, یعنی جو ٹیکس پیئر ہیں ان پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں, اور ایک لحاظ سے وہ ایک نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں امیگرینٹ سے کہ بھئی ان کے آنے کا راستہ بند کر رہے ہیں. تو وہ ایک اس میں سمبولک چیز آپ سمجھ لیں اس کو. تو یعنی کہ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی بیان ہے محض ایک جس طرح سے پہلے وہ اس طرح کے بیان داغتے رہے ہیں ویسے کے ویسے ہیں, لیکن اس دفعہ کوئی اس کا ریئیکشن زیادہ نہیں دیکھنے میں آ رہا؟ دیکھیں بعض کا ریئیکشن, جیسے مسلم بین کا ریئیکشن زیادہ آ گیا تھا اور عوام نکل پڑی تھی روڈوں پہ, عدالت نے بھی اس کا فیصلہ کیا تھا. اسی طریقے سے یہ ایک ضد والا معاملہ ہے کیونکہ قومی ایمرجنسی بہرحال نہیں ہے. اس وقت معاشی صورتحال امریکہ کی خراب نہیں ہے, یہاں نوکریاں جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ اویلیبل ہیں, لیکن اس طرح کے فضولیات میں پیسہ خرچ کرنا یہ ڈیموکریٹ اس کے خلاف ہے. تو اس سے جو میسج جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے آنے پہ پابندی, یعنی مذاکرہ خیز باتیں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک موقع پہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میکسیکو کی جو بارڈر ہے اس پہ جائے پائی گئی ہیں، یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دہشت گرد بھی آتے ہیں، تو کبھی وہ دہشت گردوں سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ اس کو ڈرگ مافیا سے جوڑ دیتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ اپنے ووٹر مضبوط کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ووٹر جو امیگرینٹ سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ امیگرینٹس اور اقلیت جیسے افرو امریکنز ہیں یعنی سیاہ فام امریکن اور جو اسپینش ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو ان کا جو سب سے بڑا ووٹر طبقہ ہے وہ اس کو متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ بظاہر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، بظاہر کیا ایسے معاملات نہیں ہیں. وہ ایک عقل مندی سے اپنا کھیل چل رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت قائم کر کے، جس طرح نریندر سنگھ مودی نے پاکستان کے خلاف نفرت قائم کی، اسی طریقے سے وہ امیگرینٹس کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف نفرت قائم کر کے اپنا اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اپنے ووٹر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بہت ساری احمقانہ حرکتوں کے ساتھ صرف وہی لوگ کھڑے ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں. بنیادی طور پہ جو پڑھا لکھا امریکن ہے وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، وہ محسوس بھی کرتا ہے کہ کس قسم کے صدر ہیں، لیکن جس قسم کے جو ان کے ووٹر لسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ یا ہائی اسکول سفید فام زیادہ تر اس میں شامل ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کوششوں میں وہ اپنے ووٹ بینک کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور اپنا اسٹینڈ جو ہے امیگرینٹس کے خلاف بالکل مودی والا طریقہ انہوں نے اپنایا. مودی پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں. چلیں اسد صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے امریکہ سے اسد صدیقی صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. امریکی صدر ٹرمپ اور وہاں کے عوام کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں، ظاہر سی بات ہے جمہوریت ہے، وہاں پر بہت سی عوام امریکی صدر سے نفرت کرتی ہے، ابھی پینٹاگون بھی خلاف ہے. نتائج کیا نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں فلسطینی بچوں پر اسرائیل کے مہلک ہتھیاروں کے تجربات سامنے آئے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے. اس حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، وہاں کی ایک یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو بھی نئے ہتھیار بناتا ہے وہ سب سے پہلے فلسطینی جو بچے ہیں ان پر استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر اسے دیگر جو دنیا ہے اسے بیچا جاتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے، فلسطینی مسلمان ہیں، ان پر پچھلے 70 سالوں سے اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ مظالم ڈھا رہے ہیں. بچوں پر اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کون کون سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں مختصراً. یہ واقعی بالکل ایک افسوسناک صورتحال تھی جو فلسطین کے اندر ہو رہی ہے. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. سعودی عرب نے گزشتہ 4 سالوں کے اندر یمن کو 13 ارب ڈالر کی امداد دی ہے. یہ بیان سامنے آیا ہے عرب فوجی اتحاد کا، اور عرب فوجی اتحاد کے جو ترجمان ہیں ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ یمن کے اندر سعودی عرب تو ایک طرف سے امداد دے رہا ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کر رہا ہے، دوسری طرف سے ایران نواز جو حوثی ملیشیاں ہیں وہ اس پر بدماشیاں کر رہے ہیں اور وہ اس پر جو ہے عام بچوں کو اٹھا کر وہ جنگوں میں بھرتی کرتے ہیں، اپنی جنگ کا ایندھن بناتے ہیں اور انہیں اپنی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں. یہ کہا ہے عرب فوجی اتحاد کے ترجمان نے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ 13 ارب ڈالر جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے خرچ کر چکا ہے یمن کے اندر. یمن جنگ کا خاتمہ کب ہوگا، یمنی عوام اس کی منتظر ہیں. اور دوسری طرف سے سویڈن معاہدہ جو ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے حوثیوں پر بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے. بہرحال یہ ہیں آج کی وہ ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے. اس حوالے سے جن ناظرین کرام نے ہمیں فیس بک پر کمنٹس کے ذریعے سے ہمارے پروگرام کو دیکھا ان تمام کو شامل کرنا تو شاید مشکل ہوگا، لیکن بہرحال جو اس وقت ہمارے سامنے کچھ دوستوں کے نام ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو پسند بھی کیا، میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں. اور ان میں عابد حسین ساگر صاحب نے ہمیں کمنٹ کیا، بہت پسند کیا اس کو. نظیف خان حیات صاحب نے پسند کیا، میمون ملک نے پسند کیا، علی حسن بلوشی صاحب نے پسند کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی. احسن فاروق، جمال خان افریدی، امیر زمان اور اس کے ساتھ ساتھ وقار چودھری، جاوید افریدی اور باقی بھی ہمارے کافی دوست ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور اس حوالے سے اپنی رائے بھی دی. تمام دوستوں کا جو ہمیں دیکھ رہے تھے ان کا بہت شکریہ. اسی حوالے سے جو آپ کے کامنٹس ہیں جو اگر رہ گئے ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، اسے ہم کل کے پروگرام میں ڈسکس بھی کر لیں گے. اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری اسکرین پر اس وقت جو ہمارے تمام کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اسے فالو کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے نام سے ٹویٹر پر ہمارا اکاؤنٹ ہے، اسے فالو کر سکتے ہیں. اور دنیا میرا کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساری ویڈیوز کلپ جو ہیں آپ کو وہاں پر مل بھی جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جی میل پر اکاؤنٹ ہے دنیا میرا کے نام سے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی جو ہمارے آفیشیل 24 اردو کے پیجز ہیں اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 اردو فیس بک کے اوپر جو ہمارا پیج ہے آفیشیل اسے لائک کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے 24 اردو کے نام سے، اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.